अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब अपडेट्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में जो इंटरव्यू है उसके बारे में। उसमें कौन कौन किससे क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे, उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले है पंजाब फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे रिलेटेड ही तमाम क्वेश्चन आएंगे। ये एक्ट है क्या, हम देख लेते हैं। ये एक ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू हम जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, इस्तेमाल और मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें 3 तरह के फ़ॉरेस्ट हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टेड है, रिज़र्व्ड है और विलेज फ़ॉरेस्ट है। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये जो सेकंड वाला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये है रिज़र्व्ड वर्सेस प्रोटेक्टेड फ़ॉरेस्ट। रिज़र्व फ़ॉरेस्ट वो होता है जिसमें तमाम इन्फ्लुएंस जो होता है गवर्नमेंट के पास होता है। यानी आप उस फ़ॉरेस्ट से लकड़ी भी नहीं काट सकते, अपने मवेशी वहाँ पे भेज भी नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया होता है। उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो कि अवाम को जिन थोड़ा सा एक्सेस दिया जाता है, ताकि वो थोड़ी देर के लिए लकड़ी काट सकें या थोड़ी देर के लिए अपने मवेशियों को चरा सकें। इसे कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें थोड़ी सी गुंजाइश कह लें कि होती है कि लोग आकर जंगलात को यूज़ कर सकें, लेकिन रिज़र्व्ड फॉरेस्ट में इजाज़त नहीं होती। उसके बाद है फॉरेस्ट ऑफिसर की पावर क्या होती है। ये किसी को भी जुर्माना कर सकता है, गिरफ़्तार भी कर सकता है और पर्चा भी दे सकता है, फ़ौरन मशकूक गाड़ी को रोक भी सकता है, और ये सब ये करता है बगैर परमिट के। ठीक है, और उसके बाद है फॉरेस्ट ऑफेंसेस क्या है। ऑफेंसेस कहते हैं गुनाह, यानी फॉरेस्ट से रिलेटेड गुनाह क्या है। गैर कानूनी दरख्तों को काटना, जंगल में आग लगाना, ज़मीन पर कब्ज़ा या लकड़ी की स्मगलिंग करना। तो ये सारी फॉरेस्ट ऑफेंसेस हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप फॉरेस्ट ऑफेंसेस करते हैं तो क्या होगा। फॉरेस्ट एक्ट पेनल्टीज़, पेनल्टीज़ कहते हैं सज़ाएँ मिलेंगी। जुर्माना होगा, कैद होगी। उसके अलावा जुर्म की नोयत के मुताबिक आपको जुर्माना और सज़ा दोनों भी मिल सकती हैं। ठीक है, आपको जेल हो सकती है। इसे कहते हैं पेनल्टीज़। उसके बाद है विलेज फॉरेस्ट क्या होता है। जैसे हमने पहले 2 टाइप्स पढ़ी थी, अब ये तीसरी टाइप है। विलेज फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट होता है जिसमें गांव वालों को एक्सेस दे दी जाती है कि आप इस जंगल से आकर लकड़ी भी काट सकते हैं, अपने मवेशियों को चरा भी सकते हैं, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिटी फॉरेस्ट। ऐसा फॉरेस्ट जो कि गवर्नमेंट के अंडर हो तो वो तो प्रिजर्व्ड हो गया ना, लेकिन जो अवाम के अंडर हो, यानी अवाम गांव के लोग खुद से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कम्युनिटी बना लें और उस फॉरेस्ट की देखभाल करें, तो उसे कहते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट। यानी लोगों के थ्रू ही फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट है उसे माहौल माहौल को अच्छा रखने के लिए, क्लाइमेट चेंजेस से बचने के लिए क्या होगा कि प्लांटेशन की जाएगी, पौधे लगाए जाएंगे। और क्या होगा कि जो दरख्त हैं उन्हें, उनकी कटिंग, ठीक है, उसे रोका जाएगा। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का फोकस इस चीज़ पे होता है कि माहौल को आलूदगी से बचाना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना। उसके बाद है इलीगल कटिंग। इलीगल कटिंग में क्या होगा कि फौरी तौर पर जो है इलीगल अगर कोई कट कर रहा है दरख्त को, उसके खिलाफ जुर्माना हो, उसे गिरफ़्तार कर लिया जाए मौके पर छापा मारकर। ठीक है, लकड़ी कब्जे में ले ली जाए। ठीक है, इसे कहते हैं इलीगल कटिंग। उसके बाद है प्लांटेशन में फॉरेस्ट रेंजर का क्या रोल है। फॉरेस्ट रेंजर क्या करता है, प्लांटेशन खुद भी करता है और उसे प्रमोट भी करता है, पौधों को पानी भी देता है। प्लांटेशन होता है पौधों को पानी देना। उसके बाद है फॉरेस्ट एक्ट अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या है का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अमेंडमेंट यानी तब्दीली, कि फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली क्यों ज़रूरी पड़ी इन फ्यूचर अभी, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस आना शुरू हो गए थे, आबादी बढ़ना शुरू होगी। यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है, उसे कहते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टाइल लैंड जो कि ज़रखेज़ हो उसे काट कर वहाँ पे बिल्डिंग्स बना ली जाएँ। जिस तरह ये लोग कॉलोनीज़ बनाते हैं ना, फर्टाइल लैंड, इसीलिए ज़रखेज़ ज़मीन कम हो रही है। तो ये जो लोग कॉलोनीज़ वगैरह बना रहे थे, इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेने के लिए अमेंडमेंट्स की गई, तब्दीलियाँ की गई फॉरेस्ट एक्ट में। तो ये है क्वेश्चन बेसिकली, क्यों की गई, क्योंकि लोगों ने आबादी की वजह से
جو درخت ہیں یا فوریسٹ ہے اسے ختم کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے ضرورت پڑی امینڈمنٹ کی۔ اس کے بعد ہے ایفورسٹیشن ڈیفورسٹیشن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس میں ڈفرینس یاد رکھنا ہے۔ ایفورسٹیشن کہتے ہیں کہ نئے درخت لگانا، ڈیفورسٹیشن کہتے ہیں درختوں کو کاٹنا، ٹھیک ہے۔ ایفورسٹیشن ہمیشہ ہمیں فائدہ دے گا اور ڈیفورسٹیشن ہمیشہ ہمیں نقصان دے گا، یہ آپ نے امپورٹنٹ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے فارم فوریسٹ۔ فارم فوریسٹ کہتے ہیں کہ ایک کسان ہے، اس نے اپنے احاطے میں یعنی اپنی زمین کے اندر درخت لگائے ہوئے ہیں، چاہے وہ آم کا ہے، کسی بھی چیز کا ہے، اور وہ اس سے کیا کر رہا ہے، ارننگ کر رہا ہے اسے بیچ کر، تو اسے کہتے ہیں فارم فوریسٹری، ٹھیک ہے۔ اللیگل ٹمبر، ٹمبر کہتے ہیں کیو آر کوڈ چیک کرنا، چیکنگ اصل میں ٹمبر کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایک ٹرک گزرا ہے تو فوریسٹ رینجر کیا کرے گا، اسے روکے گا اور چیک کرے گا کہ کیا یہ جو لکڑی لے کے جائی جا رہی ہے، کیا یہ اس نے اللیگل تو نہیں لے کے آیا، کیا یہ اسمگل کر کے تو نہیں لے کے آیا، اسے کہتے ہیں ٹمبرنگ۔ اور اگر اللیگلی طور پہ ٹمبر کوئی کرے گا، اللیگلی طور پہ کوئی جو ہے وہ لکڑی کو لے کر جائے گا یا درختوں کو کاٹے گا، تو بغیر سرکاری مہر کے کوئی لکڑی لے کے جائے گا تو اسے کیا کرے گا، وہاں پہ رینجر فوریسٹ رینجر فوریسٹ انسپیکٹر اسے گرفتار کر لے گا۔ اس کے بعد ہے پبلک رولز ان فوریسٹ ایکٹ، عوام کو جنگل کے قوانین کے بارے میں بتانا، ٹھیک ہے، ان میں آگاہی پیدا کرنا، جنگل میں آگ نہ لگائیں، یہاں پر بغیر اجازت کے کٹنگ نہ کریں درختوں کی، تو یہ پبلک اویئرنیس کے طور پہ فوریسٹ ایکٹ میں یہ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد ہے اریسٹ، بغیر وارنٹ کوئی فوریسٹ آفیسر آپ کو کیا کر سکتا ہے، کسی بھی کیس میں وہ آپ کو وارنٹ کے بغیر اریسٹ کر سکتا ہے، یہ ہے اریسٹ سے ریلیٹڈ، یعنی آپ سے پوچھا جائے گا کیا اریسٹ کرنے کے لیے اگر فوریسٹ رینجر نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے کہ جو کٹنگ کر رہا ہے، کیا اسے کسی پرمٹ کی ضرورت ہے اسے گرفتار کرنے کے لیے، تو آپ کہیں گے نو سر، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے، اس نے فوراً اسے گرفتار کر لینا ہے کیونکہ اس میں کوئی پرمٹ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ہے فوریسٹ کنزرویشن رول، جنگلات کو محفوظ رکھنا، کنزرویشن کہتے ہیں محفوظ رکھنے کو۔ رول کیا ہے یہ والا، غیر ضروری کٹاؤ روکنا اور شجر کاری کو فروغ دینا، شجر کاری کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ درختوں کو لگانا، ٹھیک ہے، ہر سال پلانٹیشن مہم چلانا، یعنی جس طرح گورنمنٹ اکثر ہی وہ کہتی ہے کہ آپ نے پودے لگانے ہیں، یہ ہے فوریسٹ کنزرویشن رول اصل میں۔ اس کے بعد ہے پینلٹیز، کیا کیا سزائیں ہوں گی، جرمانہ ہو سکتا ہے، جیل ہو سکتی ہے، لکڑی اسمگلنگ پہ گاڑی ضبط کر لی جائے گی اور ٹرکس میں تو لکڑی ضبط کر لی جائے گی، یعنی پینلٹیز ہوتی ہے سزائیں، ٹھیک ہے۔ ان کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا کہ پینلٹیز کون کون سی ہیں، آپ کہیں گے کہ سر اگر کوئی اللیگل لکڑی لے کے جا رہا ہے اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اس پہ جرمانہ بھی کیا جائے گا یا دونوں کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے مختلف سزائیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ موقع کی نوعیت کے حساب سے ہیں۔ اس کے بعد ہے ماڈرنائزیشن، یعنی یہ جو فوریسٹ رینجر کا پہلے ایکٹ تھا نا 1927، یہ پہلے پرانا ہو گیا تھا، لیکن اب ظاہر ہے اربنائزیشن کی وجہ سے، لوگوں کے آبادی کی وجہ سے جنگلات کم ہو رہے ہیں، تو اسے ماڈرن ورلڈ کے مطابق جو ہے وہ تبدیل کرنا تھا، اسی لیے اسے ماڈرنائز کیا گیا اس رول کو، تاکہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے، ظاہر اگر فوریسٹ رینجر ہے وہ بغیر بندوق کے، بغیر جو شاٹ گن کے کیا وہ کسی کو اریسٹ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، اس لیے ماڈرن ورلڈ ٹیکنالوجی کی بہت ضرورت ہے ماحول کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اسی لیے ماڈرنائزیشن کو پروموٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، اب کے ایکٹ میں، یعنی اب جو فوریسٹ کا جو ایکٹ ہے اس میں ماڈرن ورلڈ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ایڈ کیا گیا تاکہ فوریسٹ کو بچایا جا سکے۔ اچھا، تو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو سیکشنز ہیں فوریسٹ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو سیکشنز ہیں ان کے بارے میں۔ سب سے پہلا جو سیکشن ہے وہ ہے ریزرو فوریسٹ ڈکلیریشن، یعنی یہ جو سیکشن ہے حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ کسی بھی، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ریزرو فوریسٹ وہ فوریسٹ ہوتے ہیں جو کہ حکومت اپنے انڈر میں لے لیتی ہے تاکہ کوئی بھی اس فوریسٹ میں خرابی نہ پیدا کر سکے، کوئی بھی وہاں پہ درخت نہ کاٹ سکے، آگ نہ لگا سکے یا لینڈ کو جو ہے نقصان نہ دے سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پہلا سیکشن ہے نا، سیکشن نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریزرو فوریسٹ ہے نا وہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، یعنی کسی فوریسٹ کو اگر ہم ریزروڈ فوریسٹ ڈکلیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ حکومت کی انڈر میں ہوتا ہے، تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ڈکلیئر کرنے اس کے کا پروسیجر کیا ہوگا، اس کے بعد اس زمین پر عوامی حقوق محدود ہو جاتے ہیں اور مکمل کنٹرول حکومت کے پاس آ جاتا ہے۔ جب وہ کسی فوریسٹ کو ریزرو فوریسٹ قرار دیتے تھے، اس کے بعد کوئی بھی عوام یا کوئی بھی بندہ اس فوریسٹ میں نہیں جا سکتا، وہاں سے لکڑی نہیں کاٹ سکتا۔ تو یہ تھا سیکشن 3۔ اس کے بعد سیکشن 5 کلیم آف رائٹ۔ اگر کسی کو یہ اس بات کا کلیم ہے، اگر فرض کریں اگر کوئی دیہات ہے، اس کے بعد اس کے پاس ایک فوریسٹ ہے اور اور وہ جو گاؤں والے ہیں وہ وہاں سے لکڑی کاٹ کر لے کر آتے ہیں اپنے کھانے پینے کی ضروریات کے لیے، آگ جلانے کے لیے، اس کے علاوہ اپنے مویشیوں کو وہاں پر لے کے جاتے ہیں چرانے کے لیے۔ تو اگر حکومت نے آ کر اعلان کیا ہے، ڈکلیئر کرنے لگے ہیں کہ ہم یہاں پہ ریزروڈ فوریسٹ بنانے لگے ہیں، تو وہ جو لوگ ہیں وہاں پہ مقامی، وہ کہیں گے، وہ کلیم کریں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے مویشی ہمیں اجازت دیں، ہم تھوڑی دیر 2 گھنٹہ ہم یہاں پہ انہیں چرانا چاہتے ہیں، ہم یہاں سے تھوڑی سی لکڑی لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کلیم، جو کہ عوام کرتی ہے اس جو فوریسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اسے، تاکہ ان کی بات سنی جائے اور ان کا جو کلیم ہے وہ ایکسیپٹ کیا جائے اور انہیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے یا تھوڑی سی لکڑی دے دی جائے، دن میں تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے جس میں وہ لکڑی کاٹ سکیں اور اپنے مویشیوں کو چرا سکیں۔ اب ہے سیکشن 10 سیٹلمنٹ آف رائٹس۔ سیٹلمنٹ آف رائٹس کون کرے گا؟ جو فوریسٹ آفیسر ہے۔ جب کلیم کریں گے نا لوگ گاؤں والے، تو اس کے بعد جو فوریسٹ آفیسر ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ جائے گا گاؤں میں، وہ وہاں پہ جا کے لوگوں کے مسائل سنے گا اور دیکھے گا کہ کون حقدار ہے لکڑی کا اور کون نہیں، کیا واقعی ان کو ضرورت ہے یا ویسے ہی یہ اسمگلنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپروو کرے گا یا تو وہ ریجیکٹ کرے گا یا موڈیفائی کرے گا۔ یہ ہے سیٹلمنٹ۔ اس کے بعد ہے فائنل نوٹیفیکیشن آف ریزرو فوریسٹ۔ جب وہ فوریسٹ انسپیکٹر دیکھ لے گا نا کہ ہاں یہاں کے لوگوں کو واقعی ہی ضرورت ہے لکڑی کی اور اپنے مویشیوں کو چرانے کی اس فوریسٹ میں، تو حکومت کیا کرے گی؟ فائنل نوٹیفیکیشن دے دے گی۔ وہ کہے گی کہ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا انفلوئنس ہم دیں گے لیکن بہت کم، ہم آپ کو اجازت دیں گے اس فوریسٹ میں آنے کی، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا ہی بس دیں گے، بالکل تھوڑا۔ لیکن اس کے بعد ہے ریزرو فوریسٹ۔ اس میں ریزرو فوریسٹ میں ہونے والے جرائم ڈیفائن کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو سیکشن 26 ہے، اس میں ریزرو فوریسٹ اوفینسز کہتے ہیں جرائم کو، گناہ کو۔ آپ اگر غیر قانونی کٹائی کرو گے درختوں کی، اگر آپ آگ لگاؤ گے، شکار کرو گے بغیر اجازت کے، ٹھیک ہے، وہ ان اینیملز کے جو انڈینجرڈ سپیشیز ہیں، انڈینجرڈ سپیشیز جو ہیں جو کہ تقریباً ڈینجر کے قریب ہیں کہ وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں یا اس دنیا سے، اگر آپ ان کا شکار کریں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، فوریسٹ انسپیکٹر کرے گا کیونکہ آپ نے اوفینس کیا ہے۔ تو یہ ہے سیکشن 26 کہ آپ نے یہ جرائم نہیں کرنے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 33 پروٹیکٹیڈ فوریسٹ ڈکلیریشن۔ پروٹیکٹیڈ فوریسٹ کون سے تھے؟ جس میں حکومت کا انفلوئنس تو ہوتا ہے لیکن تھوڑا کم ہوتا ہے، یعنی عوام بھی اس فوریسٹ کو استعمال کرتی ہے اور حکومت بھی اس فوریسٹ کو استعمال کرتی ہے، یعنی عوام کو تھوڑا سا حقوق دے دی جاتے ہیں تاکہ وہ اس فوریسٹ سے لکڑی بھی لے سکیں، اس کے علاوہ یہاں پہ اپنے مویشیوں کو چرا بھی سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے پروٹیکٹیڈ فوریسٹ۔ اب پروٹیکٹیڈ فوریسٹ ڈکلیئر کرنا ہے کسی بھی فوریسٹ کو، تو اس دوران کیا ہوگا؟ تب بھی چیکنگ ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ کیا یہ واقعی ضرورت مند ہے، پھر ہی اس پر جو فوریسٹ ہے اسے پروٹیکٹیڈ فوریسٹ ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ریسٹرکشن ان پروٹیکٹیڈ فوریسٹ۔ یہ جو پروٹیکٹیڈ فوریسٹ ہوگا نا، اس میں تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہوں گی کہ آپ نے لکڑی نہیں کاٹنی، آپ نے بغیر اجازت اپنے مویشیوں کو یہاں اس فوریسٹ میں لے کے نہیں آنا، کیونکہ ہم 50% یہاں پہ عوام کا انفلوئنس ہے، 50% گورنمنٹ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں پہ کیا ہوں گی؟ ریسٹرکشنز ہوں گی کہ آپ نے درخت کو بغیر اجازت کے نہیں کاٹنا ہے لیکن بغیر اجازت کے نہیں، اور تھوڑا کاٹنا ہے، زیادہ نہیں کاٹنا، اس طرح کی ریسٹرکشنز ہوں گی۔ یہ ہے پروٹیکٹیڈ فوریسٹ کی ریسٹرکشنز۔ اس کے بعد ہے سیکشن 41 ٹمبر ٹرانزٹ رولز۔ ٹمبر کہتے ہیں چیکنگ کو، کہ کیا یہ جو لکڑی ایک بندہ ٹرک میں ڈال کے لے کر آ رہا ہے،
ان پہ کیو آر کوڈ لگا ہوا ہے، کیا یہ حکومت کی اجازت سے لے کر آ رہا ہے، کیا یہ سمگلنگ تو نہیں کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں ٹمبر ٹرانزٹ رولز، ٹھیک ہے۔ اب جو چیکنگ ہے، ڈاکومنٹیشن ہے، پرمیشن ہے، اس چیز کو چیک کرنا کہ یہ لکڑی، یہ جو جنگل ہے یہاں سے لے کر آ رہا ہے کہ یہ واقعی اسے اجازت تھی کٹنگ کی، درختوں کو کاٹنے کی، یا یہ اللیگلی طور پہ درخت کاٹ کر لے کر آ رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں ٹمبر ٹرانزٹ رولز۔ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 52، یہ ہے سیزر آف پراپرٹی۔ سیزر کہتے ہیں اپنی تحویل میں لے لینا، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ ضبط کر لینا، کہ فرض کریں اگر ایک بندہ لے کر آ رہا ہے ٹرک، اور آپ ایز اے فوریسٹ رینجر انشاءاللہ آپ وہاں پہ کھڑے ہیں، تو آپ اسے روکیں گے اور اسے ڈاکومنٹیشن کیو آر کوڈ چیک کریں گے۔ اگر تو اس کے پاس کیو آر کوڈ نہیں لگا، مینس کہ وہ بندہ اسمگل کر کے لے کر آ رہا ہے، آپ فوراً اسے گرفتار کریں گے، اور اس کا جتنی بھی لکڑی ہے، جتنی بھی چاہے وہ قیمتی ہیں، آپ اسے فوراً جو ہے وہ سیزر کر سکتے ہیں، یعنی ضبط کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے سیکشن 52۔ اس کے بعد ہے سیکشن 55، کونفسکیشن۔ کونفسکیشن کہتے ہیں کہ عدالت یا مجازی افسر ضبط کر سکتا ہے کسی بھی سامان کو، ٹھیک ہے، سرکاری حق میں ضبط کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے جو فوریسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس ٹرک کو بھی اپنے پاس رکھ لے گا، اور اس بندے کو بھی تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک وہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتا۔ اسے کہتے ہیں کونفسکیشن۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے یہ بھی اچھے سے کرنا ہے، کونفسکیشن کے متعلق کوسچنز آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پاور ٹو اریسٹ۔ یہ جو فوریسٹ انسپیکٹر ہوتے ہیں نا، یا فوریسٹ رینجر، یہ کسی بھی ٹائم کسی بھی مشکوک انسان کو اریسٹ بھی کر سکتے ہیں بغیر کسی پرمٹ کے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی پاور ہے۔ اس کے بعد ہے سیکشن 68، کمپاؤنڈنگ آف اوفینسز۔ اس میں چھوٹے جرائم کو جرم یعنی کہ ایک بندہ انہوں نے پکڑا ہے، اس کے بعد انہوں نے اسے عدالت میں نہیں لے کے گئے، بلکہ اس سے جرمانہ لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اسے کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ آف اوفینسز، یعنی تھوڑا سا جرمانہ اس نے ادا کیا، اسے سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، اور پھر اسے چھوڑ دیا جائے، جرمانہ لے کر تھوڑا سا چھوڑ دیا جائے، یا آن دی اسپاٹ، اسے کہتے ہیں اسپاٹ فائن، یعنی ایک بندہ کٹنگ کر رہا ہے، فوریسٹ رینجر نے اسے پکڑ لیا ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تم آفیشیلی طور پہ دفتر میں آؤ، اسے وہ لے کر آتا ہے، وہاں پہ وہ اسے جرمانہ کرتا ہے، وہ جرمانہ آن دی اسپاٹ ادا کرتا ہے، پھر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ آف اوفینسز۔ اس کے بعد ہے سیکشن 70، کیٹل ٹریسپاس۔ ٹریسپاس کہتے ہیں اگر کوئی کیٹل ہے، کوئی جانور ہے، وہ آ گیا ہے ٹیریٹری میں، کس کی، فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کی، یعنی احاطے میں آ گیا ہے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کی، وہاں پہ آ کے وہ گریزنگ کرنے لگ گیا ہے، وہ ماحول کو خراب کرنا شروع کر دیا، اس نے درختوں کو اور پودوں کو کھانا شروع کر دیا ہے بغیر فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کی اجازت کے، تو وہ جو جانور ہوگا، وہ جو بھینس، وہ کٹا یا جو بھی ہوگا، اسے ضبط کر لیا جائے گا تب تک جب تک اس کا مالک آ کر جو جرمانہ ادا نہیں کر دیتا۔ تو یہ تھا سیکشن 70۔ اس کے بعد ہے سیکشن 72، ریکوری آف پینلٹیز۔ ریکوری آف پینلٹیز کا مطلب ہے کہ یہ جو جرمانہ ادا نہ کرنے پر حکومت اسے ریکور کر سکتی ہے، یعنی ایک بندہ ہے، اس کو اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے، اس نے لکڑی کاٹی ہے، اور وہ اسے جرمانہ کیا گیا، اس نے وہ جرمانہ ادا نہیں کیا، تو وہ فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا، اس کا جو گھر ہے اسے نیلام کر دے گا۔ فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا، اس کی جو قیمتی چیز ہے، جس طرح کار ہو گئی، موٹر سائیکل، اسے اپنی تحویل میں لے لے گا، جو کہ اس جرمانے کے برابر کی ہوگی، ٹھیک ہے، تاکہ ریکوری ہو سکے۔ اسے کہتے ہیں ریکوری آف پینلٹیز، یعنی جو اس نے جرم کیا ہے، پینلٹیز کہتے ہیں جرم کو، جو اس نے جرم کیا اسے ریکور کرنے کے لیے اسی کی کوئی چیز جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ضبط کر لے گا، تاکہ ریکور کیا جا سکے اس نقصان کو۔ اس کے بعد ہے سیکشن 76، وہ ہے رول میکنگ پاور۔ یہ جو ہے نا حکومت، یہ کیا ہے کہ فوریسٹ لاز کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے رولز بناتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی فوریسٹ میں جتنے بھی رولز ہیں وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزائن کر کے ان کو پاور کے ساتھ جو ہے اپلائی کرتی ہے، امپلیمنٹ کرتی ہے لوگوں پہ، عوام پہ، تاکہ کوئی بھی فوریسٹ کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ تھا سیکشن 76۔ اور جو بہت امپورٹنٹ زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں وہ ہے سیکشن 26، 41،
5264 یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کر لینے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے، یہ اینڈ پہ لکھا ہوا ہے 26 41 52 64، یہ زیادہ تر انٹرویوز میں یہ پوچھے جاتے ہیں، آپ نے بہت اچھے سے کر لینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہمارا لاسٹ پورشن جو ہے وہ ہے بیسک پرپز آف فوریسٹ ایکٹ امینڈمنٹ، ٹھیک ہے۔ اس ایکٹ کو بنیادی مقصد جنگلات کا تحفظ اور غیر قانونی کٹائی کو روکنے کے لیے بنایا گیا، ٹھیک ہے، تاکہ سسٹینیبل یعنی ساری چیزیں سموتھلی چلیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی جنگلات کو نقصان نہ پہنچائے، یہ فوریسٹ ایکٹ کا مقصد ہے، بیسک پرپز یہی ہے۔ اس کے بعد جو کوشچن ہے وہ ہے نیڈ آف امینڈمنٹ، یہ جو امینڈمنٹس ہیں ان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ لوگ بہت زیادہ آبادی کی وجہ سے جو فرٹائل لینڈ ہے درختوں کو کاٹ رہے تھے اور وہاں پہ بلڈنگز بنا رہے تھے، اس لیے امینڈمنٹس ضروری تھیں۔ ماحولیاتی تبدیلیاں، کلائمیٹ چینجز آ رہے تھے، اس لیے امینڈمنٹس ضروری تھیں۔ تو اس کے علاوہ لوگ بہت زیادہ شکار کرنے لگ گئے تھے جنگلی جانوروں کا، تو اس کے لیے بھی امینڈمنٹس ضروری تھیں تاکہ ان کو ان مافیاز کو پکڑ کے انہیں سزا دی جا سکے۔ اس کے بعد ہے پینلٹیز آفٹر امینڈمنٹس، یہ پینلٹیز کہتے ہیں سزائیں۔ امینڈمنٹس کے بعد، ان تبدیلیوں کے بعد جو سزائیں وہ کون سی تھیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی بار بار جرم کرتا ہے، بار بار درخت کاٹتا ہے تو اسے جرمانہ ہی نہیں ہوگا، اسے جیل بھی ہوگی اور ہیوی فائن ہوگا پھر، یہ ہے پینلٹیز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ایلیگل ٹری کٹنگ پنشمنٹ کیا ہوگی، اگر کوئی ایلیگلی طور پہ ٹری کو کٹ کرتا ہے تو اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی؟ تو اس کی یہ پنشمنٹ ہوگی کہ اسے بغیر اجازت درخت کاٹنے پر FIR ہوگی اور اس کی گرفتاری ہوگی موقع پہ۔ اس کے بعد ہے ٹمبر سمگلنگ کنٹرول، ٹمبر ٹرانسپورٹ یعنی چیک پوسٹیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ ٹمبرنگ، یعنی جو سمگلنگ کا اگر کوئی سامان آ رہا ہے تو اسے ٹمبر کیا جائے گا، اسے دیکھا جائے گا کیا یہ کہیں QR کوڈ لگا ہوا ہے کہ نہیں، تو اگر نہیں لگا تو وہاں پہ اس بندے کو گرفتار کر لیا جائے گا، اسے کہتے ہیں ٹمبر اسٹرگلنگ کنٹرول، یعنی ٹمبر لوگوز چیک کرنا کہ کیا آفیشیلی طور پہ یہ بندہ لکڑی گورنمنٹ کی اجازت سے لے کے آ رہا ہے یا خود سے کٹ کر کے لے کے آ رہا ہے، تو یہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے انکریز ان فوریسٹ آفیسر پاور، یہ جو فوریسٹ آفیسر ہے اس کی پاور میں اضافہ ہوا ہے، جی ہاں ہوا ہے، یہ کسی کو بھی اریسٹ کر سکتا ہے بغیر پرمٹ کے، یہ کسی کو بھی جرمانہ کر سکتا ہے بغیر پرمٹ کے، یہ کسی بھی بندے کا جو ٹرک ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے کوئی بھی ایکسپینسو چیز ہے، وہ اپنی ضبط میں لے سکتا ہے، اسے سیزر کر سکتا ہے، اسے تحویل میں لے سکتا ہے بغیر کسی پرمٹ کے۔ تو ظاہر ہے اس کی پھر جو طاقت ہے، پاور ہے فوریسٹ آفیسر کی، وہ آٹومیٹکلی انکریز ہو جائے گی۔ اس کے بعد انکروچمنٹ ایکشن کیا ہے؟ جنگل کی زمین پر انکروچمنٹ کہتے ہیں کہ غیر قانونی قبضہ، تو اگر کوئی جنگل کی زمین پہ انکروچمنٹ کرتا ہے، غیر قانونی قبضہ کرتا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اسے اریسٹ کیا جائے گا اور اس پہ مختلف سیکشنز لگیں گے۔ اس کے بعد ہے کانفسکیشن چینجز، ترمیم کے بعد ضبط شدہ سامان، لکڑی، گاڑی کو مستقل ضبط کرنے کا عمل، یعنی کانفسکیشن کا مطلب ہے پرماننٹلی جو فرض کریں اگر ایک بندہ لے کر آ رہا ہے لکڑی، اور آپ نے ایز اے فوریسٹ رینجر جو کہ انشاءاللہ آپ بنیں گے، وہ آپ نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اس بندے کو، کیونکہ وہ ایلیگلی طور پہ وہ کٹنگ کر کے لکڑی لے کر آ رہا تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ اسے اریسٹ کیا۔ جب آپ نے اسے اریسٹ کیا، اس کی جو کار ہے، اس کی ٹرک ہے، سارا وہ آپ نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اب اگر وہ جرمانہ ادا نہیں کرے گا تو وہ یہ چاہے پوری زندگی یہ ٹرک یہیں پہ، یہ جو مشینری ہے یہیں پہ پڑی رہے، تو وہ ٹوٹلی طور پہ فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کی ہو جائے گی۔ تو اسے کہتے ہیں کانفسکیشن چینجز، یعنی پرماننٹلی طور پہ وہ جو ضبط شدہ چیز ہوگی، چاہے وہ گاڑی ہے، لکڑی ہے، وہ جو گورنمنٹ ہے اس کے انڈر میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، وہ سارا ہولڈ اس کے پاس آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے کمیونٹی فوریسٹری کانسیپٹ، کمیونٹی فوریسٹری کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایسا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے جنگلات کو مینیج کرنا ہے اپنی خود کی ٹیم بنا کے، یعنی ایک 4 سے 5 لوگوں کا گروپ ہے، انہوں نے ایک کمیونٹی بنائی ہے
ٹھیک ہے آپس میں، اور وہ روز ایک ایک بندہ جاتا ہے، وہ جنگلات کو دیکھ کے آتا ہے کوئی وہاں پہ شکار تو نہیں کر رہا، دوسرا جاتا ہے دیکھ کے آتا ہے کہ کہیں کوئی آگ تو نہیں لگی. اس طرح وہ کیا کرتے ہیں، کمیونٹی کے طور پہ فوریسٹ کو سیو کرتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں کمیونٹی فوریسٹری کانسیپٹ. اس کے بعد ہے سوشل فوریسٹری. لوگوں کو اپنی زمینیں، سڑکیں اور علاقوں میں درخت لگانے کی ترغیب دینا، یعنی سوشلی طور پہ سوشل ویلفیئر کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. آپ نے ڈیفورسٹیشن کو کم کرنا ہے. ڈیفورسٹیشن ہم نے جیسے پہلے بھی پڑھا کہ ڈیفورسٹیشن کہتے ہیں درختوں کو کاٹنا. ہم نے کسے پروموٹ کرنا ہے، اے فورسٹیشن کو، یعنی درختوں کو لگانا. تو اسے کہتے ہیں سوشل فوریسٹری، یعنی سوشلی طور پہ معاشرے میں اویئرنیس پیدا کرنا کہ آپ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ ماحول، کلائمیٹ چینجز، ان کو روکا جا سکے اور ماحول کو زیادہ سے زیادہ پروٹیکٹ کیا جا سکے. اس کے بعد ہے ایلیگل گریزنگ لا. اگر کوئی جانور ایلیگلی طور پہ آپ کی جو ٹیریٹری ہے اس میں آ گیا ہے اور گریزنگ کر رہا ہے، چل رہا ہے، اور آپ کی فصل خراب ہو رہی ہے، تو وہاں پہ کیا ہوگا، وہ جو جانور ہے اسے فوراً ضبط کر لیا جائے گا اور اس مالک کے خلاف جرمانہ ہوگا. اور جب تک وہ جرمانہ ادا نہیں کرے گا، اس کا جو مویشی ہے وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس ہی رہے گا. وہ چاہے پرماننٹلی ان کے پاس رہے اگر وہ جرمانہ ادا نہیں کرے گا. اس کے بعد ہے فوریسٹ فائر پنشمنٹ. اگر کوئی فوریسٹ میں فائر لگاتا ہے، یعنی کوئی آگ لگاتا ہے کوئی اس جنگل میں، تو اس کی سزا کیا ہوگی، اس پر FIR کی جائے گی اور اسے فوراً جو ہے وہ اریسٹ کر لیا جائے گا. اس کے بعد ہے کمپاؤنڈنگ آف اوفینس، یعنی چھوٹے کمپاؤنڈنگ آف اوفینس ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ فرض کریں کہ وہ آگ لگاتا ہوا پکڑا گیا، تو اسے لے کر جائے گا دفتر، وہاں پہ اسے جرمانہ کیا جائے گا، اور وہ جرمانہ جب ادا کرے گا اسے فوری طور پہ چھوڑ دیا جائے گا. اسے کہتے ہیں چھوٹے پیمانے پہ فائن لے کر کسی کو معاف کر دینا. اسے کہتے ہیں سپورٹ فائن. اسے کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ آف اوفینس، یعنی جو تھوڑا سا ایک مارجن لے کر اسے پتہ لگ جائے کہ میں نے غلط کیا، اسے چھوڑ دیا جائے تاکہ اسے اپنی جو غلطی ہے اس کا احساس ہو جائے. اس کے بعد ہے ایلیگل ٹمبر چیکنگ، یعنی اگر کوئی ایلیگلی طور پہ درخت لے کے جا رہا ہے کٹ کر کے، تو اس کی انسپیکشن کی جائے اور اسے فوراً جرمانہ کیا جائے. اس کے بعد ہے بایو ڈائیورسٹی رول. جنگلات میں حیاتیاتی یعنی پودے اور جانوروں کا تحفظ کرنا ہے، اسے کہتے ہیں بایو ڈائیورسٹی. ٹھیک ہے، جہاں پہ جانور بھی ہوں اور پودے بھی ہوں انہیں کہتے ہیں بایو ڈائیورسٹی. ٹھیک ہے، ان کا تحفظ کرنا یہ بھی جنگلات کے رولز میں شامل ہے. فوریسٹ لا جو ہے 1927 کا، اس میں یہ چیز شامل ہے. اس کے بعد ڈیوٹیز آف فوریسٹ آفیسر کی ڈیوٹی کیا ہوگی، پلانٹیشن اس نے کرنی، پودے لگانے ہیں، کٹنگ کو روکنا ہے ایلیگل. اس کے علاوہ ٹمبر چیکنگ کرنی ہے، یعنی چیک کرنا ہے کہ یہ کوئی اسمگل تو نہیں کر کے لے کے جا رہا. یہ ساری اس کی ڈیوٹیز میں آتا ہے. اس کے بعد ایفورسٹیشن کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو شجر کاری کرنا، پودے لگانا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایلیگل ٹرانسپورٹ ایکشن. اگر کوئی ایلیگلی طور پہ ٹرانسپورٹ کر کے لے کے جا رہا ہے لکڑی کو، تو وہ چیک پوسٹ پہ اسے روکا جائے، اس ٹرک کو پکڑ لیا جائے اور اسے ضبط کر لیا جائے. یہ ہے ایلیگل ٹرانسپورٹ ایکشن. اس کے بعد ہے سسٹینیبلٹی. کیا یہ ایکٹ سپورٹ کرتا ہے؟ ہاں جی، یہ جو ایکٹ ہے اگر یہ اپلائی ہو تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اس سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کٹنگ کو بھی، اور ری پلانٹیشن بھی ہو سکتی ہے، یعنی دوبارہ سے جو پودے ہیں وہ بھی لگائے جائیں گے، اور جو انسان کوئی بھی کٹنگ کرے گا ایلیگلی طور پہ درختوں کی، تو ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. یہ تھے وہ تمام امپورٹنٹ کوسچنز جو کہ انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں. آپ نے ان کو بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.